दोस्तों, मौत आने से पहले ज़ाहिर होने वाली पहली निशानी दुनिया से दिल का उचट जाना और आखिरत की फ़िक्र दिल पर छा जाना। जब किसी इंसान की मौत करीब आने लगती है, तो अल्लाह ताला उसके दिल में एक ऐसी तब्दीली पैदा कर देता है, जिसे वो खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पाता। वो ज़िंदा रहता है, बोलता है, चालता है, लोगों से मिलता है, लेकिन उसका दिल दुनिया से हटने लगता है। वही दुनिया जिसके लिए उसने उम्र गुजार दी, अब उसे बेवफ़ा, फ़ानी और बेकार सी लगने लगती है। पहले जो चीज़ें बहुत अहम लगती थीं, दौलत, मकान, कारोबार, रिश्तों की तकरार, इज्जत और शोहरत, अब उन सब में उसका दिल नहीं लगता। वो बैठे बैठे सोचने लगता है, मैं इतना भागा, लेकिन आखिर मिला क्या? दोस्तों, ये सोच कोई डिप्रेशन नहीं होती, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से एक रहमत होती है, ताकि बंदा मौत से पहले होश में आ जाए। दिल का दुनिया से हटना कैसे पहचाना जाए? जब ये निशानी ज़ाहिर होती है, तो इंसान में ये बातें दिखाई देने लगती हैं। तन्हाई पसंद करने लगता है, ज़्यादा बोलने के बजाय चुप रहना अच्छा लगता है, पुरानी ज़िंदगी पर अफसोस होता है, आखिरत की बातें दिल को ज़्यादा छूने लगती हैं, कब्र, मौत और हिसाब का ख्याल बार बार आता है। वो अब भविष्य के बड़े बड़े प्लान नहीं बनाता, बल्कि अपने अमाल को देखने लगता है। एक हदीस का मफहूम है कि अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स को काबू में रखे और मौत के बाद की ज़िंदगी के लिए तैयारी करे। दोस्तों, जब इंसान तैयारी करने लगे, अपने गुनाहों को याद करके रोने लगे और ये सोचे कि मैं अल्लाह के सामने कैसे पेश होऊंगा, तो ये इस बात की निशानी होती है कि उसका वक्त करीब आ रहा है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिस बंदे के दिल से दुनिया की मोहब्बत निकल जाए और आखिरत की फिक्र बैठ जाए, समझ लो कि अल्लाह ताला उसे अपनी बारगाह के लिए तैयार कर रहा है। फतावा रज़विया में भी ये लिखा है कि मौत से पहले दिल का दुनिया से हट जाना अल्लाह की तरफ से आखिरी नसीहत होती है, ताकि बंदा गाफिल हाल में दुनिया से ना जाए। ये निशानी डराने के लिए नहीं होती। बहुत से लोग इस हालत को देखकर डर जाते हैं, लेकिन असल में ये डर की नहीं, बल्कि रहमत की निशानी होती है, क्योंकि अल्लाह ताला हर किसी को होश में आने का मौका नहीं देता। बहुत से लोग हंसते हैं, खेलते हैं, गाफिल हाल में मर जाते हैं, लेकिन जिसे मौत से पहले सोचने का मौका मिल जाए, वो बदनसीब नहीं होता। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि मौत से पहले दिल का नरम हो जाना अच्छे खात्मे की पहली सीढ़ी है। इस निशानी से हमें क्या सीखना चाहिए? दोस्तों, अगर किसी इंसान में दुनिया की मोहब्बत कम होने लगे, आखिरत की बातें भारी ना लगें, मौत का जिक्र दिल को हिला दे और तौबा का ख्याल बार बार आए, तो उसे टालना नहीं चाहिए दोस्तों, बल्कि उसी वक्त अल्लाह की तरफ लौट आना चाहिए, क्योंकि ये वक्त हर किसी को नहीं मिलता। मौत आने से पहले जाहिर होने वाली दूसरी निशानी गुनाहों पर सच्ची शर्मिंदगी पैदा हो जाना और तौबा की तड़प दिल में जाग जाना। जब किसी इंसान की मौत करीब आने लगती है, तो उसकी ज़िंदगी में दूसरी बहुत गहरी और असरदार निशानी ये होती है कि उसे अपने गुनाह याद आकर बेचैन करने लगते हैं। वो उन गुनाहों को याद करता है जिन्हें उसने कभी हल्का समझा था, जिन पर वो हंस देता था या जिनके बारे में वो सोचता भी नहीं था। अब वही गुनाह उसके दिल पर बोझ बन जाते हैं। ये बेचैनी किसी बीमारी या डर की वजह से नहीं होती, बल्कि ये अल्लाह ताला की तरफ से दिल को जगाने की कैफियत होती है, ताकि बंदा मौत से पहले अपने रब की तरफ सच्चे दिल से लौट आए। गुनाहों पर शर्मिंदगी कैसे होती है? जब ये निशानी ज़ाहिर होती है, तो इंसान में ये बातें साफ दिखाई देती हैं। अकेले बैठकर अपनी पुरानी ज़िंदगी को याद करना, अपने किए पर पछताना और आहें भरना, बार बार ये कहना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दोस्तों, लोगों के सामने नहीं, बल्कि तन्हाई में रोना, अल्लाह से माफ़ी मांगते हुए आवाज़ भर आना, ये शर्मिंदगी ज़बान की नहीं होती, ये दिल की गहराइयों से उठी हुई तौबा होती है। हदीस का मफहूम है, गुनाह पर शर्मिंदा होना ही तौबा है। इसका मतलब यह है कि जब किसी इंसान का दिल अपने गुनाहों पर टूट जाए,
وہ اللہ کے سامنے جھک جائے اور اسے اپنے کیے پر سچا افسوس ہو، تو یہی حالت اللہ کے یہاں توبہ کہلاتی ہے۔ جب موت سے پہلے یہ حالت پیدا ہو جائے تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ بندے پر خاص کرم فرما رہا ہے۔ توبہ کی تڑپ کیوں بڑھ جاتی ہے؟ موت قریب آنے پر انسان کو یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ اب وقت بہت کم بچا ہے، اب بہانے کام نہیں آئیں گے، اب صرف اللہ کی رحمت ہی سہارا ہے۔ اسی احساس کی وجہ سے انسان بار بار کلمہ پڑھنے لگتا ہے، توبہ کرتا ہے، پھر ڈرتا ہے کہ کہیں توبہ قبول نہ ہوئی، اور پھر دوبارہ گڑ گڑا کر معافی مانگتا ہے۔ دوستو، یہ حالت اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بنا توبہ کے دنیا سے نہیں لے جانا چاہتا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس بندے کو اپنے گناہ یاد آ جائیں اور وہ ان سے شرمندہ ہو جائے تو سمجھ لو کہ اللہ نے اسے اپنی رحمت کی طرف بلا لیا ہے۔ فتاوی رضویہ میں بھی لکھا ہے کہ موت سے پہلے توبہ کی توفیق مل جانا اللہ کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، کیونکہ بہت سے لوگ اس توفیق سے بھی محروم رہ جاتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب اللہ کسی بندے کا اچھا خاتمہ چاہتا ہے تو اس کی آنکھوں سے گناہوں کے آنسو نکلوا لیتا ہے تاکہ وہ پاک حالت میں اس دنیا سے جائے۔ یعنی گناہوں پر رونا دراصل دل کی صفائی ہوتی ہے، یہ نشانی ڈر کی نہیں، رحمت کی ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ موت سے پہلے گناہ یاد آنا کسی بری نشانی کی وجہ سے ہے۔ دوستو، حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ کی آخری رحمت ہوتی ہے، کیونکہ غافل انسان کو اپنے گناہ یاد ہی نہیں آتے، سخت دل انسان کو شرمندگی محسوس نہیں ہوتی، لیکن جسے اللہ معاف کرنا چاہتا ہے اسے اپنے گناہوں کا احساس کرا دیتا ہے۔ اس نشانی سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے؟ اگر کسی انسان میں اپنے گناہوں پر دل بھاری ہونے لگے، توبہ کی تڑپ بڑھ جائے، روتے ہوئے اللہ کو یاد کرے اور یہ ڈرے کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، تو یہ وقت ٹالنے کا نہیں ہے بلکہ لپٹ کر توبہ کرنے کا وقت ہے، کیونکہ یہ موقع ہر کسی کو نہیں ملتا۔ گناہوں پر شرمندگی اور توبہ کی تڑپ کا اثر دل اور زندگی پر جب موت قریب آنے پر انسان کے دل میں گناہوں کی شرمندگی پیدا ہو جاتی ہے تو اس کا اثر صرف رونے تک سیمت نہیں رہتا بلکہ اس کی پوری سوچ اور رویے کو بدل دیتا ہے۔ وہ انسان جو کبھی اپنے گناہوں کے لیے بہانے بناتا تھا اب کسی سے بحث نہیں کرتا، وہ خود کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش چھوڑ دیتا ہے اور یہ مان لیتا ہے کہ غلطی میری ہی تھی۔ یہ مان لینا بہت بڑا قدم ہوتا ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگ پوری زندگی اپنے گناہوں کا بوجھ دوسروں پر ڈالتے رہتے ہیں، لیکن موت سے پہلے جب سچی شرمندگی آتی ہے تو انسان اپنے نفس سے لڑنا چھوڑ کر اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے۔ توبہ میں سچائی کیسے پہچانی جاتی ہے؟ سچی توبہ کی کچھ صاف پہچانیں ہوتی ہیں۔ انسان گناہ کو یاد کر کے ہنستا نہیں، کانپ جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ سب ایسا کرتے ہیں، وہ اپنے گناہوں کو چھوٹا نہیں سمجھتا، وہ اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھتا ہے اور اس کے عذاب سے ڈرتا بھی ہے۔ ایسی توبہ دکھانے کی نہیں ہوتی بلکہ یہ دل کے ٹوٹنے سے پیدا ہوتی ہے۔ موت کے قریب توبہ کیوں زیادہ اثردار ہوتی ہے؟ بزرگوں نے لکھا ہے کہ موت کے قریب انسان کا دل دنیا کی ملاوٹ سے کافی حد تک صاف ہو چکا ہوتا ہے۔ اس وقت نہ دکھاوا بچتا ہے، نہ نام و شہرت کی چاہت، نہ لوگوں کی رائے کی فکر، بس ایک ہی سوچ رہتی ہے، میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو۔ اسی وجہ سے اس وقت کی گئی توبہ بہت بھاری اور قیمتی ہوتی ہے۔ آنسو اور توبہ کا گہرا رشتہ۔ دوستو، جب انسان اپنے گناہوں پر روتا ہے تو یہ آنسو کمزوری کی نشانی نہیں ہوتے بلکہ یہ دل کی جنگ دھونے والا پانی ہوتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جس آنکھ سے گناہ پر آنسو نکل آئیں اس آنکھ کو جہنم کی آگ نہیں چھوتی۔ موت سے پہلے اگر کسی انسان کی آنکھیں اپنے گناہوں پر بھر آتی ہیں تو یہ اس بات کی بہت بڑی نشانی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجے گا۔ یہ بات صاف لکھی ہے کہ جس بندے کو موت سے پہلے اپنے گناہوں کا احساس کرا دیا جائے وہ بد نصیب نہیں بلکہ خوش نصیب ہوتا ہے۔ فتاوی رضویہ میں
ملتا ہے کہ موت سے پہلے کی گئی سچی توبہ پچھلی زندگی کے بڑے بڑے گناہوں کو بھی مٹا دیتی ہے، بشرطے بندہ دل سے شرمندہ ہو۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ موت کی سانسوں میں کی گئی توبہ کو بھی رد نہیں کرتا، اگر وہ سچی ہو۔ یہ حالت ہر کسی کو کیوں نہیں ملتی؟ بہت سے لوگ گناہ کرتے ہوئے مر جاتے ہیں، ہنستے بولتے، بنا کسی شرمندگی کے۔ اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ گناہ یاد آنا نعمت ہے، شرمندی ہونا رحمت ہے، اور توبہ کی تڑپ اللہ کا انعام ہے۔ جسے یہ تینوں مل جائیں اس کے لیے امید کے دروازے بند نہیں ہوتے۔ اس نشانی سے زندوں کے لیے پیغام: یہ نشانی صرف مرنے والوں کی کہانی نہیں ہے، بلکہ زندوں کے لیے ایک سخت پیغام ہے۔ اگر آج گناہ یاد آ کر دل بھاری ہوتا ہے، توبہ کا خیال آتا ہے، اللہ سے معافی مانگنے کا جی چاہتا ہے، تو اسے ٹالو مت، کیونکہ نہ موت کا وقت طے ہے، نہ یہ حالت بار بار ملتی ہے۔ خاص نصیحت: جس دن انسان نے اپنے گناہوں کو سچ مان لیا، اپنے آپ کو دوشی سمجھ لیا اور اللہ کے سامنے جھک گیا، اسی دن سے اس کی آخرت سنورنے لگتی ہے۔ موت سے پہلے گناہوں پر شرمندگی اچھے خاتمے کی دوسری بہت بڑی نشانی ہے۔ دوستو، موت آنے سے پہلے ظاہر ہونے والی تیسری نشانی اللہ کی یاد میں دل کا پوری طرح لگ جانا اور زبان پر اس کا نام بس جانا۔ جب کسی انسان کی موت بالکل قریب آ جاتی ہے تو اس کی تیسری اور سب سے آخری بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کا دل دنیا سے لگ بھگ کٹ جاتا ہے اور پوری طرح اللہ کی یاد میں ڈوب جاتا ہے۔ اب نہ اسے دنیا کی باتیں زیادہ پسند آتی ہیں، نہ لمبی چرچا، نہ ہنسی مذاق۔ اس کا دل جیسے کسی اور ہی دنیا سے جڑ جاتا ہے۔ اس کی زبان پر بار بار اللہ اللہ، لا الہ الا آنے لگتا ہے۔ دوستو، کئی بار تو وہ بنا کسی بات کیے دھیرے دھیرے بس اللہ کا نام لیتا رہتا ہے۔ یہ حالت انسان خود نہیں لاتا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ دل کا اللہ میں لگ جانا کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان ہر وقت اونچی آواز میں ذکر کرے۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اس کا دل اب اللہ کے علاوہ کسی چیز میں سکون نہیں پاتا۔ قرآن سن کر یا کلمہ سن کر آنکھیں بھر آتی ہیں۔ دوستو، دنیا کی باتیں اسے بوجھ لگنے لگتی ہیں۔ اللہ کا نام سنتے ہی دل نرم پڑ جاتا ہے۔ ایسا انسان کبھی کبھی لوگوں کو پہچان بھی نہیں پاتا، لیکن اللہ کا نام نہیں بھولتا۔ حدیث کی روشنی میں حدیث میں آتا ہے، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو، لا الہ الا اللہ ہوگا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آخری وقت میں زبان پر کلمہ آ جانا انسان کی پوری زندگی کے عمل کا نتیجہ ہوتا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ زندگی بھر کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن آخری وقت میں زبان ساتھ نہیں دیتی، اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو زندگی میں کمزور رہے، لیکن آخری سانسوں میں اللہ ان کا نام زبان پر بسا دیتا ہے۔ دوستو، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس زبان پر موت سے پہلے اللہ کا نام جم جائے، سمجھ لو کہ اس بندے کا حساب آسان کر دیا گیا۔ فتاوی رضویہ میں ملتا ہے کہ موت کے وقت ذکر میں دل لگ جانا، دوستو، اچھے خاتمے کی سب سے صاف اور بڑی نشانی ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ جس بندے کو اللہ آخری سانسوں میں بھی یاد رکھے، اسے اللہ کبھی رسوا نہیں کرتا۔ آخری دنوں میں انسان کا حال اس نشانی میں اکثر یہ باتیں دیکھی جاتی ہیں۔ انسان کم بولتا ہے، دنیا کی خبروں میں دلچسپی ختم ہو جاتی ہے، بار بار آسمان یا ایک جگہ دیکھتا رہتا ہے، کبھی کبھی مسکرا دیتا ہے، بنا وجہ اور بنا تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے۔ سنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایسے وقت فرشتے اس بندے کے پاس آ چکے ہوتے ہیں اور اس کا دل اس دنیا کی طرف کھنچنے لگتا ہے جہاں سے اسے بلاوا آ رہا ہوتا ہے۔ ذکر میں دل لگنا کیوں بہت بڑی بات ہے؟ کیونکہ غافل انسان موت سے ڈرتا ہے،
لیکن ذکر کرنے والا انسان موت سے نہیں، اللہ سے ملنے سے ڈرتا ہے اور امید رکھتا ہے۔ جس انسان کا دل اللہ کی یاد میں لگ جائے، اسے موت اندھیرا نہیں لگتی، اسے قبر اکیلی نہیں لگتی، اسے حساب بے سہارا نہیں لگتا۔ دوستو، کیونکہ اس کا سہارا اللہ خود بن جاتا ہے۔ امام غزالی کی گہری بات سنیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جس دل کو اللہ کی یاد سے موت ملے، اس دل پر شیطان آخری حملہ نہیں کر پاتا۔ یعنی آخری وقت کا ذکر شیطان سے سب سے بڑی حفاظت ہے۔ یہ نشانی ڈر کے لیے نہیں، امید کے لیے ہے۔ بہت سے لوگ موت کی بات سن کر ڈر جاتے ہیں، لیکن یہ نشانی ڈرانے کے لیے نہیں ہے، یہ بتانے کے لیے ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اگر بندہ زندگی میں اللہ کی طرف جھکا رہا تو اللہ آخری وقت میں اس کی زبان نہیں چھوڑتا۔ زندوں کے لیے سب سے بڑا پیغام۔ دوستو، اگر آج اللہ کا نام سن کر دل نرم پڑتا ہے، کلمہ پڑھ کر سکون ملتا ہے، ذکر میں تسلی محسوس ہوتی ہے، تو سمجھ لو کہ یہ اسی آخری نشانی کی تیاری ہے۔ جو آج اللہ کو یاد کرے گا، اللہ کل اسے یاد رکھے گا۔ خاص اور آخری بات، دوستو، موت سے پہلے دنیا سے دل ہٹنا، گناہوں پر سچی شرمندگی اور اللہ کی یاد میں دل کا پوری طرح لگ جانا۔ جب انسان کی زندگی کے آخری دن شروع ہو جاتے ہیں تو تیسری نشانی صرف اتنی نہیں رہتی کہ زبان پر اللہ کا نام آ جائے، بلکہ پورا وجود اللہ کی طرف جھک جاتا ہے۔ اس وقت انسان کا دل ایسی حالت میں پہنچ جاتا ہے جہاں اسے دنیا کی کوئی چیز سہارا نہیں دیتی سوائے اپنے رب کے۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں دولت بیکار لگنے لگتی ہے، اولاد کی محبت بھی اللہ کی محبت کے نیچے آ جاتی ہے، دوستو، اور رشتے صرف دعا تک سمٹ جاتے ہیں۔ انسان جان لیتا ہے کہ اب کوئی ساتھ نہیں جائے گا، اگر کوئی ساتھ جائے گا تو صرف اللہ کا نام۔ زبان پر ذکر کیوں جم جاتا ہے؟ زبان پر ذکر کیوں جم جاتا ہے؟ بزرگوں نے لکھا ہے کہ جس انسان نے زندگی میں کسی چیز کو دل سے چاہا ہوتا ہے، آخری وقت میں اسی کا نام زبان پر ہوتا ہے۔ جس نے دنیا چاہی، اس کی زبان پر دنیا ہوتی ہے۔ جس نے اللہ کو چاہا، اس کی زبان پر اللہ ہوتا ہے۔ اس لیے جب موت سے پہلے انسان کی زبان پر کلمہ، اللہ کا نام، دعائیں خود بخود آنے لگے، تو یہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے کہ اس کا دل پہلے ہی اللہ کے حوالے ہو چکا ہے۔ دوستو، حدیث کا مفہوم ہے، اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا کی تعلیم دو۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ بندے کی زبان آخری سانسوں میں اللہ کے نام سے خالی نہ رہے۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ جنت صرف آخرت کی نہیں بلکہ قبر کی بھی جنت ہوتی ہے، کیونکہ ایسا انسان قبر کے عذاب سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جسے موت کے وقت اللہ اپنا نام یاد کرا دے، سمجھ لو کہ اللہ نے اسے اپنی امان میں لے لیا ہے۔ فتاوی رضویہ میں صاف لکھا ہے کہ موت کے وقت ذکر میں دل لگ جانا اچھے خاتمے کی سب سے مضبوط اور آخری پہچان ہے، کیونکہ یہ توفیق ہر کسی کو نہیں ملتی۔ یہ بھی لکھا ہے کہ اکثر شیطان آخری وقت میں انسان پر سب سے زوردار حملہ کرتا ہے، لیکن جس زبان پر اللہ کا نام جم جائے، وہاں شیطان ناکام ہو جاتا ہے۔ آخری وقت میں دل کی حالت، اس نشانی کے دوران دل کی حالت بہت عجیب ہوتی ہے۔ انسان کبھی مسکرا دیتا ہے، کبھی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، کبھی ایسا لگتا ہے جیسے وہ کسی کو دیکھ رہا ہو، اور کبھی وہ ایک دم سکون میں چلا جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب رحمت کے فرشتے بندے کے پاس آ چکے ہوتے ہیں اور اس کا دل اس دنیا کی طرف کھنچنے لگتا ہے، دوستو، جہاں سے اسے بلاوا دیا جا رہا ہوتا ہے۔ امام غزالی کی بے حد نازک بات۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں،
جس دل کو اللہ کی یاد کے ساتھ موت ملے اس دل پر شیطان آخری سانس تک بھی قابو نہیں پا سکتا۔ یعنی آخری سانسوں میں ذکر انسان کو اس سب سے بڑے دشمن سے بچا لیتا ہے جو آخری وقت میں ایمان چھیننے کی کوشش کرتا ہے۔ کیوں یہ نشانی سب سے اہم ہے؟ کیونکہ پہلی نشانی دل کو دنیا سے ہٹاتی ہے، دوسری نشانی دل کو گناہوں سے دھوتی ہے، لیکن تیسری نشانی دل کو سیدھے اللہ سے جوڑ دیتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بندہ اب اپنے اعمال پر نہیں، اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرتا ہے، اور یہی بھروسہ اچھے خاتمے کی اصل بنیاد ہے۔ زندوں کے لیے آخری پیغام: اگر آج اللہ کا نام سن کر دل کانپ جاتا ہے، کلمہ پڑھتے ہوئے سکون ملتا ہے، ذکر میں دل لگتا ہے اور دنیا کی محبت ہلکی محسوس ہوتی ہے، تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اسی آخری نشانی کی تیاری کرا رہا ہے۔ بے حد اہم نصیحت سنیے، موت سے پہلے اللہ کا نام اچانک نہیں آتا۔ جو زندگی میں اللہ کو یاد کرتا ہے، ذکر سے جڑا رہتا ہے، نماز اور دعا کی قدر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو آخری وقت میں خالی نہیں چھوڑتا۔ دوستو، بہت دھیان سے سنیے گا، موت سے پہلے دل کا دنیا سے ہٹ جانا، گناہوں پر شرمندگی اور سچی توبہ، اللہ کی یاد میں دل کا پوری طرح ڈوب جانا، یہ تینوں نشانیاں اچھے خاتمے کا دروازہ ہے۔ عقل مند وہی ہے جو ان کا انتظار نہ کرے بلکہ آج ہی اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ دوستو، جب بندہ اپنی زندگی کے آخری موڑ پر پہنچتا ہے تو تیسری نشانی اور زیادہ صاف ہو کر سامنے آتی ہے۔ اب صرف اتنا نہیں ہوتا کہ زبان پر اللہ کا نام آ جائے، بلکہ دل، زبان، سوچ اور احساس سب پر اللہ کی یاد چھا جاتی ہے۔ یہ حالت بندہ خود نہیں بناتا بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے چنے ہوئے بندوں کو اس حالت تک پہنچا دیتا ہے۔ اس وقت انسان کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ نہ ڈاکٹر بچا سکتے ہیں، نہ دوا کام آئے گی، نہ رشتے ساتھ دیں گے۔ اب اگر کوئی سہارا ہے تو صرف اللہ۔ آخری وقت میں ذکر کیوں آسان ہو جاتا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ آخری سانسوں میں پردے اٹھنے لگتے ہیں، انسان وہ چیزیں محسوس کرنے لگتا ہے جو عام حالات میں دکھائی نہیں دیتی۔ اسی وجہ سے دنیا کی آوازیں دھیمی پڑ جاتی ہیں، اللہ کا نام دل کے بہت قریب ہو جاتا ہے اور زبان اپنے آپ ذکر کی طرف چل پڑتی ہے۔ یہی وقت ہوتا ہے جب بندہ اس دنیا سے کٹ کر اس دنیا سے جڑنے لگتا ہے۔ شیطان کا آخری حملہ اور ذکر کی حفاظت۔ سنی بریلوی علماء نے صاف لکھا ہے کہ شیطان کا سب سے بڑا حملہ آخری وقت میں ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ بندہ آخری سانسوں میں ایمان سے خالی ہو جائے، لیکن جس بندے کی زبان پر کلمہ، اللہ کا نام، دعا جم جائے، وہاں شیطان ناکام ہو کر لوٹ جاتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آیا ہے، اپنے مرنے والوں کو کلمہ کی تعلیم دو تاکہ آخری سانسیں اللہ کے نام سے روشن رہیں۔ حدیث کا بہت اہم پیغام سنیے۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے، ایک حدیث کا مفہوم ہے جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ علماء نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ یہ جنت صرف آخرت کی نہیں بلکہ قبر کی راحت بھی شامل ہے، کیونکہ ایسا بندہ اللہ کی امان میں چلا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فرماتے ہیں، جس زبان کو اللہ موت کے وقت اپنے نام کی توفیق دے دے، اس بندے پر اللہ کا خاص کرم ہو چکا۔ فتاوی رضویہ میں صاف ملتا ہے کہ موت کے وقت ذکر میں دل لگ جانا اچھے خاتمے کی سب سے پکی اور آخری نشانی ہے، کیونکہ یہ توفیق ہر کسی کو نہیں ملتی۔ آخری دنوں میں دکھنے والی خاص کیفیتیں، اس نشانی کے دوران اکثر یہ حالات دیکھے جاتے ہیں۔ انسان بار بار ایک ہی بات دہراتا ہے، کبھی بنا وجہ مسکرا دیتا ہے، کبھی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ دوستو، کبھی ایسا لگتا ہے جیسے وہ کسی کو دیکھ رہا ہو، اور کبھی بہت گہرا سکون سا چھا جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ وہ گھڑی ہوتی ہے جب رحمت کے فرشتے بندے کے پاس آ چکے ہوتے ہیں اور اس کا دل اسی دنیا کی طرف کھنچنے لگتا ہے۔
जहाँ से उसे बुलावा दिया गया होता। इमाम गजाली रहमत उल्लाह अलैह लिखते हैं, जिस दिल को अल्लाह की याद के साथ मौत मिले, उस दिल पर शैतान आखिरी सांस तक भी काबू नहीं पा सकता। यानी आखिरी वक्त का जिक्र ईमान की सबसे मजबूत ढाल बन जाता है। क्यों ये निशानी सबसे आखिरी और सबसे अहम है? क्योंकि दोस्तों, पहली निशानी दिल को दुनिया से हटाती है, और दूसरी निशानी दिल को गुनाहों से पाक करती है, और तीसरी निशानी दिल को सीधे अल्लाह के हवाले कर देती है। ये वो मुकाम है जहाँ बंदे अपने अमाल पर नहीं, अल्लाह की रहमत पर भरोसा करता है, और यही भरोसा अच्छे खात्मे की असल बुनियाद है। जिंदों के लिए सबसे बड़ा पैगाम, बहुत ध्यान से सुनिए। अगर आज अल्लाह का नाम सुनकर दिल नरम पड़ता है, कलमा पढ़ते हुए सुकून मिलता है, जिक्र में दिल लगता है, और दुनिया की मोहब्बत हल्की महसूस होती है, तो समझ लो कि अल्लाह ताला तुम्हें उसी आखिरी निशानी की तैयारी करा रहा है। आखिरी और बहुत अहम नसीहत सुनिए। मौत के वक्त अल्लाह का नाम अचानक नहीं आता। जो ज़िंदगी में अल्लाह को याद करता है, ज़िक्र को आदत बनाता है, नमाज, दुआ और तौबा से जुड़ा जुड़ा रहता है, अल्लाह ताला उसकी ज़बान को आखिरी सांसों में खाली नहीं छोड़ता। वीडियो अच्छे लगे तो दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।